बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से पाक 47 टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन, मैं हूं आपका मेज़बान हमादुल हसन अब्बासी। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से आज हमारे साथ जो है स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, तर्जुमान पिम हस्पताल इस्लामाबाद डॉक्टर वसीम ख्वाजा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि आप तर्जुमान हैं पिम हस्पताल इस्लामाबाद के, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिम हस्पताल में क्या क्या जो है तो हिफाजती और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं कोरोना के हवाले से। देखो, उसमें ये सबसे पहले तो हमने जो हमारी ओपीडी है बिल्कुल हमने बंद कर दी, सारा सामान हमने वहाँ से शिफ्ट करा दिया ताकि जब खोलेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ खोलेंगे। इसके अलावा हमने आइसोलेशन वार्ड लहदा बना दिया, जहाँ पे कोई किसी को शक है कि उसको कोई मसला है तो उसको वहाँ पे हम चेकअप करते हैं। वहाँ पे जो नर्सेज भी हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सिक्योरिटी वाले सारे वहाँ मौजूद हैं। किसी को भी शक है, चाहे लामते हैं या नहीं है, कई लोग ऐसे आते हैं में लामते नहीं होती, वो भी आए हैं तो पहले इमरजेंसी में आए, वहाँ पे अपना कार्ड बना लें, उस वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टर उनको चेक करते हैं। उसके बाद अगर उसमें से किसी को शक होता है कि इसमें है मसला तो उसको फिर आइसोलेशन वार्ड में एम्बुलेंस में फ्री हम शिफ्ट करा देते हैं। और वहाँ पे भी दोबारा डॉक्टर साहब जो मौजूद है आइसोलेशन वार्ड में, वो फिर चेक करने के बाद और अलामात सुनने के बाद उसके बाद फिर फैसला कर लेते हैं कि इसको टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है, दाखिले की ज़रूरत है या नहीं है। तो वहाँ पे सारा फैसला होता है और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो नाक से गले से रेशा लेके तो वो हम NIH भेज देते हैं और फ्री टेस्ट होता है, एक दिन में उसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो अभी तक हमने तकरीबन 16 के करीब जो है हमारे पेशेंट जो है वहाँ पर दाखिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे बताइएगा कि कितने कुछ मरीज़ जो है तो इस हवाले से कोरोना की वबा की वजह से जिनमें तशख़ीस हुई है, पॉजिटिव हुई है या शक की बुनियाद है जिन पर कि मतलब इनको कोरोना हो सकता है, तो इस हवाले से कितने कुछ मरीज़ जो है तो अस्पताल में मौजूद हैं? देखिए, लोग जो है बहुत शक व शुबे में ज़्यादा लोग आते हैं। मैं 10 बेड थे हमारे, अब तो हमने बढ़ा दिए। तो रोज़ाना काफ़ी लोग आते थे, समझ लेगा अब तक 1,500 ज़्यादा लोग आए हैं जिनको शक था में है, उनमें लामतें भी नहीं थी। और टोटल जो अभी तकरीबन 40 के करीब जो है वो हमारे पॉजिटिव निकले हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना मसला नहीं था जितना कि वो प्रॉब्लम उनको वैसे होती थी। किसी को लामतें होती हैं, किसी को नहीं होती, इसलिए लोगों को चाहिए खाम खाना है। हाँ, अगर कोई लामतें हैं प्लस हिस्ट्री है, उसी मुल्क से आए हैं जहाँ पे मसला था या ऐसे शख्स से कॉन्टैक्ट किया है तब, और अगर लामतें हैं तो तसल्ली के लिए आ जाए। और ये नहीं कि नज़ला ज़ुकाम खांसी तो अब कहें मुझे ये मसला हो गया, वो तो एलर्जी के मरीज़ हैं, उनमें भी हज़ारों की तादाद में लोगों में नज़ला ज़ुकाम खांसी मौसम में चलता रहता है। तो इसलिए लोगों को इस बेस पे नहीं डरना है। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि कोरोना की वबा हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में दिन ब दिन जो है तो इसके केसेस में जो है तो इजाफा हो जा रहा है। इस्लामाबाद में डिफरेंट जो है तो इसकी जगहों पे देखा, बाराको में हमने देखा, उसके अलावा मरकज़ इस्लामाबाद के मरकज़ में जी सेक्टर में हमने देखा कि जो है तो इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ का अमला है तो वो किस रेशो में वहाँ पर मौजूद है मरीज़ों को देखने के लिए? देखिए, मरीज़ों को तो हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, वहाँ पे स्टाफ पूरा मौजूद होता है। पहले इमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे हमने 8-10 डॉक्टर्स बिठाए हुए स्क्रीनिंग के पर्पज़ के लिए। उसके बाद जो है प्रॉपर डॉक्टर जो मौजूद है वो आइसोलेशन में है, तो उसके बाद वहाँ पे सारे देख लेते हैं, वो कोई इशू नहीं है जो जिनको शक शुबे वाली बात है। बाकी इसके अलावा जो मसला है तो पूरे डॉक्टर तो पूरे पिम्स मौजूद है हमारे, हर डिपार्टमेंट के मौजूद है, मेडिसिन के भी हैं, सर्जरी के भी हैं। जिनको कोई पेचीदगी है पॉजिटिव भी है, साथ कोई और पेचीदगी भी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर भी उनको देख सकते हैं। डॉक्टरों की कमी नहीं है, स्टाफ की कमी नहीं है। तो बस लोगों से यही कहेंगे कि वो अपने आप को बचाव पे तवज्जो रखें और ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस पर टेंशन में ना लें कि जी इतने पॉजिटिव हैं तो इतने डेथ्स हुई है, इतने ये मसला नहीं। आप बचाओ आपके अपने इख्तियार में है। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, ये तो क्योंकि आप तर्जुमान थे पिम अस्पताल के, आपने इस हवाले से बताया कि अब डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि बुनियादी तौर पर ये कोरोना वायरस है क्या, क्योंकि हमने देखा कि इसकी फर्दर जो है तो इकसाम भी आई हैं, नोवल कोरोना के बारे में भी हमने सुना। तो हमारे नाज़रीन को इस हवाले से सबसे पहले आगाह कीजिएगा कि बुनियादी तौर पर एक कोरोना वायरस है क्या और नोवल कोरोना वायरस क्या है? हाँ, देखिए, बेसिक कोरोना वायरस है, ये बेसिकली तो एक वायरस ही है। वायरस और भी बड़े होते हैं, हर एक की अपनी अलामात होती हैं, कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं और इनका जो रिएक्शन जो है हर पेशेंट पे डिफरेंट होता है। किसी में कोई लामतें नहीं होती, वहाँ पे कोरोना दाखिल है कोई मसला नहीं, और किसी में दाखिल होगा उसमें शदीद अलामात होती हैं और डेथ भी जो होती है वो 1% से कम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही कहते हैं जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इसलिए बचाना हमारा बड़ा ज़रूरी है, लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को चाहिए ज़्यादा, अब लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ज़्यादा चक्कर पढ़ने की ज़रूरत दीजिए ये है वो है। हाँ, अगर कोई ऐसे शख्स से कॉन्टैक्ट हुआ है जिसको पॉजिटिव केस था, उसके बाद अगर आपको लामतें हुई हैं या आपको खांसी हुई है, सांस लेने मुश्किल है, बुखार हुआ है, तो फिर अब तसल्ली के लिए आके अपना चेक करवाएं कि पता चले कौन सा वायरस है और
کیا ہو سکتا ہے, داخلے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا آئسولیشن میں جانا ہے, وہ سارے جو ڈاکٹرز موجود ہیں وہ ان کو گائیڈ کر دیں گے. اس لیے اب بیچارے لوگ تو دیکھیں زیادہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں, اب کبھی کون سا وائرس ہے, کیسے آیا, کیا ہوا, وہ جب سنتے رہتے ہیں اتنے مریض ہو گئے, یہ ہو گیا, اس دن ان کو ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, اور ٹینشن سے زیادہ پرابلمز ہو رہی لوگوں میں. بیماری شکر الحمدللہ کا اتنی زیادہ نہیں ہے جو اگر آپ کمپیئر کریں باہر کے ملکوں سے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر کیونکہ آپ نے خود بات کی کہ کافی جو ہے تو خوف و ہراس جو ہے تو عوام میں پھیلا ہوا ہے, تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ وائرس دہشت کے لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے یا واقعی طور پہ یہ وائرس اتنا مہلک ہے کہ جو ہے عوام جس حساب سے اس سے ڈر رہی ہے؟ ہاں نہیں, اتنا مہلک تو نہیں ہے بھائی, تو پکی بات ہے, اتنا مہلک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جو ٹینشن جب لیتے ہیں تو ان میں پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر بوڑھے بندے ہیں, کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو ایٹ کا مسئلہ ہے, کسی کو کینسر کا مسئلہ ہے, کسی کو جگر کا مسئلہ ہے, امیون سسٹم اس کا ویک ہے, تو اس میں جو ہے پیچیدگیاں زیادہ ہوتی ہیں اگر یہ بھی وائرس ایڈ ہو جائے. اور یہ نہ بھی ہو تب بھی کئی لوگ ایسے ہیں, کئی ینگ لوگ بھی ایسے ہیں, ہمارے پیمز کی ایگزامپل دوں گا, جو صرف ٹینشن کی وجہ سے کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا, کوئی تھوڑا سا سامان اٹھاتے ہیں گرنا شروع ہو گئے, حالانکہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ کبھی نہیں ہوا. تو بیسیکلی کیا ہوا ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں, ٹینشن کی وجہ سے ان کو زیادہ ہو گیا. اور بیماری جو ہے اس میں پتہ 90% لوگوں میں علامتیں ہی نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں میں علامتیں ہوتی ہیں اور بہت کم میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بیکٹیریا اور وائرس میں جو ہے تو فرق جو ہے تو تھوڑا واضح کر دیں کہ بنیادی طور پر بیکٹیریا کیا ہے اور وائرس کیا ہے. دیکھیں بیکٹیریا تو ہوتے ہیں وہ تو اینٹی بایوٹک وغیرہ دیتے ہیں, اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وائرل کے جو ہے اس میں اینٹی وائرل ڈرگ کی ضرورت پڑتی ہے, جو اینٹی وائرل ہوتے ہیں جس طرح ہیپیٹس بی یا سی ہے, وہ بھی ضرورت پڑے تو پھر دیتے ہیں, ورنہ نہیں. ہر کیس کے لیے اینٹی وائرل افیکٹو نہیں ہوتا. بیکٹیریا کی یہ ہے کہ اس میں اگر بیکٹیریا ایسا ہے جس کے اینٹی بایوٹک سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ان میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی. لیکن یہ جو وائرس ہے یہ تو پہلی بار آیا ہے پاکستان میں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ شکر ہے کہ اس کی ہسٹری ایسی ہے کہ اس میں پیچیدگیاں زیادہ نہیں ہیں. پیچیدگیاں ہیں بھی ہیں تو وہ امیون سسٹم جس کا ویک ہے, ایج زیادہ ہے, آلریڈی اور بیماریوں میں ملوث ہے, اس میں یہ پیچیدگیاں ہو رہی ہیں. اور دوائی نہ اس کی بچاؤ کی ہے نہ اس کے علاج کی ہے, تو اس لیے بچاؤ آپ کے اپنے اختیار میں ہے, اور علاج بھی جو وہ علامتوں کا ہوتا ہے, اور اس سے وجہ سے مریض کی جان بچ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ ابھی تک تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اگر کسی شخص میں کرونا کے حوالے سے اگر اس میں تشخیص ہوئی ہے, اس کو کرونا جو ہے تو مثبت آیا ہے, تو وہ کیسے اپنا دفاع کرے, یا مطلب اپنی باڈی کا اور کیسے حفاظتی اقدامات جو ہے تو وہ کرے؟ وہ دیکھتے ہیں ایک تو پازیٹیو ہونا, پھر اس میں علامات کیسی ہیں, اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ آئسولیشن میں رکھنا ہے, کوارنٹائن میں رکھنا ہے, یا وہ گھر جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی پراپر آئسولیشن کا سسٹم ہوگا, علیحدہ ہوگا, کسی سے ملنا نہیں ہے, ہاتھ نہیں ملانا, صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. تو لیکن ہم یہاں پہ داخل کر لیتے ہیں, کوئی پازیٹیو کیس آتا ہے, اس میں کوئی علامتیں ہوتی ہیں, تو 14 دن آپ جو ہے اس کو آئسولیشن میں رکھ سکتے ہیں. ہاں باقی علامتیں اگر زیادہ ہیں تو زیادہ دن بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن علامتیں نہیں ہیں, صرف پازیٹیو ہے, تو 14 دن اس کو علیحدہ رکھے تاکہ دوسرے میں شفٹ نہ ہو. تو بچاؤ جو ہے اس میں یہی ہے کہ آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے, بات چیت جو کریں ڈسٹینس رکھ کے کرنی ہے, ماسک پہن کے رکھنا ہے, ہاتھوں کو بھی صاف رکھتے رہنا ہے, متوازن غذا کا استعمال آپ نے کرنا ہے تاکہ آپ میں ریزسٹنس زیادہ ہو. باقی اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. آپ کو اپنے اختیار میں ہے, اللہ سے بس آپ نے دعا کرنی ہے. اس چکر میں نہ پڑیں کہ اتنے پیشنٹ بیمار ہو گئے, اتنی کی ڈیتھ ہوگی, اس سے ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے, اور بیماریاں دوسری جو ہے وہ پھر سے زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ بچاؤ آپ کے اپنے اختیار میں, اس میں کوئی آپ کا پیسہ نہیں لگتا بچاؤ کے لیے. ڈاکٹر صاحب, بنیادی چیز جو ہے تو خوف و ہراس ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بھی جو ہے تو بتدریج تبدیل ہو رہا ہے, جو ہے تو سردیوں سے گرمیوں کی طرف جو ہے تو بہار کا موسم ہے. اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں کھانسی, بخار, نزلہ ایسی چیزیں بڑھ رہی ہیں, تو وہ اس چیز کو کرونا میں شک میں جو ہے اس چیز کو بدل رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ جن کو کھانسی, نزلہ, زکام ہوتا ہے ان کا ہر سال ہوتا ہے, اسی موسم میں ہوتا ہے, باہر میں ہوتا ہے, موسم چینج ہوتی ہے تب بھی ہوتا ہے. کھانسی, نزلہ, زکام, بخار سب چیزیں ہو سکتی ہے, سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے. لیکن ہسٹری بڑی ضروری ہے کہ ابھی ایسے بندے سے ٹچ کیا ہے, جس سے ہاتھ ملایا ہے, یا ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی بندہ پازیٹیو ہے, جو باہر سے آیا یا باہر سے آئے ہیں, اور پھر خالی آپ کو کھانسی ہے, سانس لینے میں مشکل ہے, بخار زیادہ ہے, تو پھر آپ کنسلٹ کر لیں. باقی کسی کو نزلہ, زکام ہے اس طرح کا, اس سے کنٹیکٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. پریونٹیو میئرز لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. خام خواہ ٹینشن نہ لیں, ٹینشن لینے سے آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. بیماری سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ جو اگر کسی شخص کا ایسے مشتبہ شخص سے جو ہے تو تعلق رہا ہو, تو اسی حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں, خصوصاً بیرون ممالک سے جن لوگوں نے سفر کی ہے حالیہ دنوں میں, تو ان حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ان لوگوں کو کرونا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اگر بالفرض وہ ایئرپورٹ سے آئیں, ان کا وہاں پہ ٹیسٹ ہوا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ نیگیٹیو ڈکلیئر ہوئے ہیں, تو کیا ابھی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے؟
دیکھیے اگر کوئی ایسا شک ہے، ان کو ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں پہ پازیٹیو تھا، ایسے کنٹیکٹ کیا جہاں پہ پازیٹیو تھا، اور ٹیسٹ اگر اس کا نیگیٹو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر شک و شبہ کی بات ہے، پتہ نہیں ٹیسٹ ان کا کیسا ہوا ہے، اور پھر بھی تسلی کے لیے بیسٹ اس کا آپشن یہ کوئی علامتیں نہیں ہیں تو وہ پھر آئسولیشن میں رہے، 14 دن علیحدہ رہے، تاکہ خدا نہ خاصا اگر جراثیم ہیں بھی ہیں ان میں، جو بعض اگر جراثیم ایک دم نہیں آتے سامنے، 7 دن بعد آتے ہیں، کسی میں 8 دن کے بعد آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چکر میں نہ پڑے گا. علامتیں نہیں ہیں پھر کچھ نہیں کرنا، اور اگر شک ہے کہ مسئلہ ہے تو پھر آپ نے 14 دن آپ نے علیحدہ رکھنا، اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں تاکہ اگر جراثیم بھی ہو تو کسی کو بگاڑ نہ سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں ایک چیز سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ امیون سسٹم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے رہے، تو ہمیں بتائیے گا کہ کیا ماسک، سینیٹائزر اور جو ہے تو گلوز ہی اس کا بہترین علاج ہیں کہ وہ ہم وہی جو ہے پریونٹ کر سکتے ہیں اس وائرس کو لگنے سے؟ چلیں وہ بھی بہتر ہے، لیکن امیون سسٹم جو ہے اس میں یہ کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ڈپریشن لینی، نماز قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے پراپر آپ نے نیند پوری کرنی ہے، اور متوازن غذا کا استعمال آپ نے کرنا ہے، جس میں آپ نے کلونجی کا استعمال ہو گیا، کھجوریں ہوگی، نیمو ہو گیا، موسمی یہ سیب ہو گئے اور کینو ہو گئے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ موسمی پھل اور سبزیاں وہ کھائیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو جائے. امیون سٹرانگ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے، ایک وائرس ہے، 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 میں ٹرانسمٹ بھی ہو گیا تو ہر کسی میں علامتیں نہیں ہوں گی، علامتیں زیادہ اسی میں آتے ہیں جس کا امیون سسٹم ویک ہوگا. تو یہ سب کچھ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. پریونٹیو میجرز لے نہ ہونے سے تو بہتر ہے کہ جو لے سکتے ہیں، ماسک بھی پہنیں، گلوز بھی پہنیں، باقی بھی کیمیکل جو یوز ہو رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساتھ امیون سسٹم بھی کرے گی، اور پلس ڈسٹنس آپ نے رکھنا ہے، ڈسٹنس رکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اور نماز قرآن پہ توجہ اپنے سب سے پہلے دینی ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بتایا کہ آرگینک فوڈ کا جو ہے تو جتنا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے وہ کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ جو بزرگ حضرات ہیں جن میں خصوصاً دل کی بیماریاں یا دیگر ایسی بڑی بیماریاں ہیں، تو اس حوالے سے انہیں کیا حفاظتی اقدامات جو ہے تو وہ اپنانے چاہیے؟ ہاں، انہیں یہی کہوں گا کہ ان کو آلریڈی 50 سال زیادہ عمر ہے، دل کے مریض ہیں، کوئی ایڈز کے مریض ہیں، کوئی کینسر کے ہیں، کوئی جگر کے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ ٹینشن ڈپریشن نہ لیں. ٹینشن ڈپریشن وہ لیں گے بیماری کے حوالے سے تو وہ جو بیماری اس کی پیچیدگیاں زیادہ ہو جائیں گی، وہ ان کو زیادہ جان کا خطرہ ہوگا. بیماری نہیں بھی ان کو ٹرانسمٹ ہوئی کرونا وائرس کی، لیکن اس کی پیچیدگیاں ہو جائیں گی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے. تو مین وہی دوبارہ میں کہوں گا کہ نماز قرآن پڑھیں، مصروفیت رکھیں، چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، چاہے گھر میں چلے جب تک باہر نہیں چلنا، تو اس سے یہ کہ مصروفیت رہے گی، اور زیادہ اس چکر میں نہ پڑیں کتنے زخمی ہیں، کیا ہو گیا، اس طرح مسئلہ ہو گیا، کسی کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ اس طرح کی خبریں سنتے ہیں ہر ٹائپ کی، کرونا کی بھی، دوسری بھی، اس سے بھی ٹینشن ڈپریشن زیادہ لیں گے آج کل، تو اس سے بھی ان کو مسئلہ زیادہ ہوگا. تو لیکن یہ کہ بچاؤ کے جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ لازمی کر لیں تاکہ وہ بھی نہ آئیں، اور ٹینشن ڈپریشن لیں تاکہ جو آلریڈی بیماری ہے اس کی پیچیدگی بھی نہ ہو. ڈاکٹر صاحب اب پروگرام کو جو ہے تو وہ اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں، تو آپ کیونکہ ڈاکٹر ہیں، آپ کی رائے کو زیادہ لوگ جو ہے تو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے تو حفاظتی اقدامات جو لوگوں کو کرنے چاہیے، آپ نے پہلے بھی بتایا لیکن تھوڑا سا اگر مزید ہماری عوام کو بتا دیں کہ کیا حفاظتی اقدامات ہیں جو ایسے کر کے جو کرونا کے جو ہے اس سے دیگر بھی اگر وائرس ہیں تو ان سے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ہاتھوں کو دھوتے رہیں، اچھی طریقے سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں، صابن کے بھی پیسز کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اور کوئی یوز نہ کرے، ہر ایک ڈفرینٹ یوز کریں. اور ہاتھوں کو ماسک شاسک بھی آپ نے پہن کے رکھنا ہے، ماسک کے علاوہ گلوز بھی آپ نے پہن کے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کسی کو کھانسی ہوتی ہے، کھانسی کے ذریعے مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، گلوز پہن کے رکھیں تاکہ کسی سے کوئی راستے میں بھی ہے، کسی نے پازیٹیو کیس ہے، کسی نے فون پہ ہاتھ رکھ لیا یا کسی نے چیز دے دی آپ کو کھانے کے لیے، تو اس میں بھی وہ آپ ہاتھ لگائیں گے، دوبارہ کوئی چیز کھائیں گے صفائی کے بغیر تو وہ بھی آپ کو اندر چلے گی نہیں. خالی سانس کے ذریعے نہیں، ہاتھوں میں بھی آپ نے صاف رکھنا، چیزوں کے اوپر بھی یہ جراثیم پڑے ہوتے ہیں. اس کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں، نماز قرآن پڑھیں، رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اللہ اللہ کریں، نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بچائے گا اس بیماری سے. متوازن غذا لازمی لیں تاکہ امیون سسٹم آپ کا سٹرانگ رہے، اور جن کو آلریڈی عمر زیادہ ہے، جن کی آلریڈی وہ دوائیاں کھا رہے ہیں بیماریوں کی، وہ بھی مستقل کھاتے رہیں اور مصروف رکھیں اپنے آپ کو تاکہ ٹینشن ڈپریشن کے چکر میں نہ پڑے، تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. بہت شکریہ ناظرین. کرونا کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک 47 ٹی وی. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی جو ہے تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.